बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में आज भी बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और माजी के झरोकों में आज की सियासत का जायज़ा लेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। असद खल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। असद खल साहब, आज के दिन के हवाले से जो सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज का दिन सियासी हवाले से बहुत भरपूर रहा और ख़ास तौर पर जिस तरह एक नई पार्टी जो है उसकी आज लॉन्चिंग हुई और आते ही पहले झंडे पे फटा पड़ गया और उसकी रूनुमाई ना हो सकी जबकि वो स्टेज पे लगा भी दिया था। इसके अलावा जो साना 9 मई के हवाले से बेसिकली इसकी पार्टी की जो बुनियाद है ना, उस हवाले से पहले हम वो भी बताएंगे कि ये पार्टी को वजूद में क्यों आना पड़ा और सारे लोग एकदम इकट्ठे होके वही जो आज से पहले एक जगह पे इकट्ठे थे और उसके बाद उस वाक़े में क्या ऐसी चीज़ आ गई कि वो भी इस पे बताएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े केस की प्रैक्टिस एंड जो उसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके हवाले से जो समाअत मुलतवी हुई उसके पीछे क्या कहानी है, बजट के हवाले से भी चीज़ें हैं और इसके अलावा जो जरदारी साहब या नून लीग की जो पॉलिटिक्स के हवाले से या मज़ीद जो पार्टी है या इस हवाले से कुछ वज़ीर आज़म बैरून मुल्क वहाँ से भी उनका एक बयान आया हम तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से मरियम साहबा का भी बयान आया है तो उस हवाले से भी कुछ इनसाइट जो है इस प्रोग्राम के अंदर शेयर करेंगे। लेकिन साना मई के हवाले से 9 मई के हवाले से 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक आपने देखा कि कल फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर कैटेगोरिकली कहा गया कि साना मई के जो लोग हैं जो भी इसमें जमादार हैं उनको ऑफिशियल और आर्मी जो मिलिट्री एक्ट के अंदर जो है मिलिट्री कोर्ट और ऑफिशियल एक्ट के तहत उनको ट्रायल किया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ देर बाद रात को एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने इससे बड़े इंकशाफात कर दिए, यानी अस्करी क़यादत के बाद सिविलियन क़यादत की जानिब से वज़ीर दाखिला की जानिब से कि साबिक जो चेयरमैन है उनके खिलाफ जो है मनसूबा बंदी के और आरडीओ तक मौजूद और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई। उनके मुताबिक कि गैर मुल्की एजेंसियों के हाथ हैं और जमान पार्क में ये मनसूबा बंदी हो रही थी और बहुत सारी उन्होंने उस पर भी बात करेंगे, उनकी ज़बानी भी हम सुनवाएंगे चीज़ें। तो फिलहाल ये बेसिकली सान्या 9 मई जो है इस हवाले से सबसे पहले जो अभी चीज़ें सारी खुल रही हैं तो पहले तो वो फैक्ट फाइंडिंग के प्रोग्राम के अंदर जो हम 5 जून को बता चुके हैं चीज़ें तो वो अब गुत्थियाँ सारी जो खुल रही हैं पहले वो क्लिप देख लेते हैं 5 जून का और उसके बाद फिर किस तरह पब्लिकली चीज़ें ये सारी आश्कार होते गई। ये वो फैक्ट्स हैं, आप चैलेंज करें, आए जवाब दें इसका, क्या इसमें एक चीज़ भी हम गलत बता रहे हैं? अब कहाँ से शुरू हो और कहाँ ख़त्म हो, ये टारगेट सिलेक्शन है जी, ये टारगेट सिलेक्शन की गई बाकायदा। ये रिपोर्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। टारगेट सर ओनली ये जो पंजाब स्पेसिफिक की अगर बात करें, जना हाउस कोर कमांडर हाउस जो है वो टारगेट था, हमजा कैंप रावलपिंडी टारगेट था और इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स बेस जो है उसका एयर बेस जो पाकिस्तान एयरफोर्स का मियाँ वाली वो टारगेट था, ISI का फैसलाबाद ऑफिस टारगेट था। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि 5 जून को जो हमने चीज़ें बताई अब वो गुत्थियाँ खुल रही हैं। जिस तरह कल आपने देखा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्मी चीफ की जानब से ये जो अलामिया अफवाज पाकिस्तान की जानब से है उसके अंदर ये कहा गया कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनको बगाड़ा भी नहीं जा सकता। इसके बाद फाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जो बातें की वो भी बिल्कुल इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें तो बाकायदा उन्होंने साबिक चेयरमैन को मास्टर माइंड जो साना 9 मई के वाले से करार दिया। कुछ वो शॉर्ट सुना लेते हैं फिर उसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करते हैं। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे जो है वो यानी एक्चुअल यानी जो है वो एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, अब नाज़रीन ये भी आपने देख लिया और जिस तरह उन्होंने बताया कि राना सनाउल्लाह साहब ने और भी बहुत सारी उसमें जो चीज़ें इंकशाफात की हैं। बेसिकली जो साना 9 मई के हवाले से है, मैं जो उनका एग्जैक्ट जो उनका कोट एंड कोट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये साबिक चेयरमैन पर इल्ज़ाम करते हुए आयद करते हुए कहा है कि
ایک سال سے زمان پارک میں بیٹھ کر منصوبہ سازی کی، ان کے تانے بانے غیر ملکی، یہ بہت بڑا الزام ان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ ہیں کہ پاکستان مخالف ایجنسیوں کے ساتھ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کو عوامی ہجوم نہیں بلکہ وہ چند لوگ باہر نکلے تھے جنہیں زمان پارک میں تربیت دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کا گرفتار ہونا ریڈ لائن ہے۔ یہ شخص کہتا تھا کہ اس کو گرفتار کیا تو ریاست کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو جس طرح انہوں نے کہا کہ سیاسی جو ہے ورکر جو ہے کے طور پر برتاؤ کیا جائے، لیکن اب ایسا نہیں ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔ اب یہ پہلے جس طرح بتایا عسکری قیادت کی جانب سے ایک اس عزم کا اعادہ کیا کہ جو بھی سانہ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے جو دوسری دفعہ پھر دہرائی ہے، انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس یعنی جناح ہاؤس کے اندر اساس ڈیٹا تھا، کیمپ آفس بھی چونکہ وہاں پہ تھا کور کمانڈر کا، تو اس کو معلومات کو اٹھا کر اور آگ لگا دی گئی، اور اب یہ سیاسی ورکر اور سیاسی اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے تانے بانے بیرونی قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو بہت ساری جو چیزیں ہیں جس طرح انہوں نے بتایا کہ عسکری قیادت کی جانب سے ایک بھرپور جو ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے بعد ایک اعلامیہ آنا، اس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ کے اس چیز کو انڈوز کرنا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی آج اناتولیہ میں بات کی ہے اور ترک نیوز ایجنسی سے بھی بات کیا، انہوں نے بھی کہا کہ سانہ 9 مئی کے حوالے سے انہی کرداروں کو انہوں نے منصوبہ ساز قرار دیا ہے۔ تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک گتھی ہے جو طے ہیں وہ کھلتی جا رہی۔ اسی حوالے سے ایک جو جناح اس کے اندر جو حملہ آور تھا، جو انقلاب جس نے برپا کرنے کی کوشش کی، یعنی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ہیں، ایک ملک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم ہے، آپ اس پہ بلیور ہیں، آپ ہیومن رائٹس کی اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ انقلاب جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ تو اب یہ انقلاب کہاں سے آ رہا تھا اور یہ جو کون بندہ ہے وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ اس کے کیا تعلق ہے، پہلے اسی کی زبانی سنتے ہیں اور اس کی فوٹیجز ہیں اور اس کے اپنے بیان جو آپ نے خود اس نے اپنے واٹس ایپ سے وائرل کی، اور اس کے بعد پھر کیا اس کا جو وائرس اس کے اندر آیا تھا، تو وہ وائرس اب جب نکلا ہے تو جو کچرا آیا ہوا تھا تو اب اس کو سمجھ لگی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ جی تو پہلے انہی کی زبانی جو وہاں پہ جو حملہ آور تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں انقلاب مبارک ہو، فوجیوں سے جان چھڑائیں گے، فیصلہ عوام کرے گی، کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس ملک میں 4 جرنیل 1 جرنیل اس قوم کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کور کمانڈر لاہور کا گھر آپ دیکھ لیں، عوام فیصلہ عوام کر رہی ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام ہاشر خان درانی ہے، انصاف یوتھ ونگ لاہور کا انفارمیشن سیکرٹری۔ بعد جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، اس کی جو پلاننگ تھی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی، جس میں لیڈرشپ جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود رشید اور اس کے علاوہ صدر شیخ امتیاز صاحب، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ پہلے سے لوگ حملہ ہوئے کور کمانڈر ہاؤس یا فوج کے خلاف، اس پہ لوگ جو ہے وہ اثر انداز ہوا وہ لوگوں پہ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ادھر آ کے حملہ کیا، لوگوں نے توڑ پھوڑ کی۔ میں بھی وہاں پہ تھا، میں نے بھی وہاں پہ ویڈیو بنائی کہ لوگوں انقلاب آ گیا، ان کو اکسایا، پھر میں نے جھنڈا میرا لگایا ادھر فائر گیٹ کے اوپر اور کہا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں، یہ خان ہاؤس ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اس میں میں نے دیکھا کہ فوج کا جو رویہ تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، اس نے عام شہریوں کے اوپر اور کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایون کہ تنکا بھی نہیں مارا۔ ہماری فوج ہے، اس نے کسی شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب جس طرح اپنے ناظرین جس طرح آپ لنک ایک برج بنا رہے ہیں کہ 5 جون کو ایک رپورٹ دکھائی گئی، اس میں تمام ماسٹر مائنڈ، منصوبہ ساز اور جو موقع پہ موجود تھے وہ جیو فینسنگ کے ذریعے وہ سارے جتنے بھی پاکستان کے اندر اساس تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے اور ان لوگوں کو کرداروں کے چہروں سے بھی پردہ اٹھایا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی کسی بھی جو میڈیا آؤٹلیٹس نے یا کسی بھی نیوز چینل کی یا پاکستان کے کسی بھی جو میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے وہ چیز سامنے آپ کے رکھی۔ اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس کا اعلامیہ آ گیا، اس کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ کا بیان آنا، پھر معاون خصوصی وزیر اعظم جو ہے عطا اللہ تارڑ جو ہے ان کی طرف سے بیان آنا، پھر وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کی جانب سے یہ بیان آنا، اور یہ وہ ساری کڑیاں اور گتھیاں جو ہے بالآخر اسی طریقے سے جو وہ رپورٹ اس کی بنیاد پر اور بہت ساری چیزیں بھی کھل رہی ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں، جس طرح ایک ٹویٹس کیے گئے
اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی کہ ایک بندہ جو ہے جو مین جس نے جو وہاں پہ جنا اس کے اندر جلاؤ گراؤ کے اندر انوالو تھا اور بڑا ایک مرکز اس کا کردار تھا اسی کردار کی طرح، تو اس کو ایجنسیوں کا جو ہے اہلکار ظاہر کیا گیا، اور اس حوالے سے تو اس کی بھی اصلیت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ جناب اس واقعات کے اندر پاکستان کی ایجنسیاں ملوث ہے، تو وہ بھی پی ٹی آئی کا نکلا، عمران محبوب اس کا نام ہے، اور اس حوالے سے عمران محبوب کے علاوہ اور بہت سارے جو لوگ ہیں، ایک تو اس کے بھی وہاں پہ جو منظر کشی ہے وہ بھی دیکھیے گا، اور پھر اس کے اندر اور بھی ہم نے بہت ساری چیزیں جو فالس انہوں نے مختلف جو ٹویٹس کیے یا ویڈیوز کلپس بنائے یا سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وائرل کی، اس حوالے سے بھی پوری ایک چیز جو ہے ہم آپ کے سامنے یہ شیئر ہم آپ سے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹویٹس کیے گئے، سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح جھوٹ پھیلائے گئے، اور اس کے اوپر جو فیکٹ چیک جو ہے فیکٹ فائنڈنگ ہم نے کر کے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہے ہیں کہ کون کون سی وہ جھوٹ پھیلائے گئے اور کس طرح وہ غلط ثابت ہو گئے، اور اس کے اندر بھی پوری چیزیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی، کس طرح پاکستان کے اور پاکستان کے جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہیں، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی، ان کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستانیوں کو، اور اس طرح عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیموں کو بیوقوف یا گمراہ کرنے کے لیے ہیومن رائٹس جو ہے اس کی یعنی جو آرگنائزیشنز ہیں، اور یہ جھوٹا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ سارے فیکٹس جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر غلط بیان کیا گیا، اداروں کو، ملک کو، ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح جس طرح میں بتایا کہ فارمیشن جو کمانڈر کانفرنس ہے اس کے اندر بھی انہی ساری جو حرکات و سکنات یا جو منصوبہ ساز تھے، یا جس طرح ایک سیاسی ایک پارٹی کے احتجاج کی آڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جو حملہ کیا گیا پاکستان کے اساس پر، وجود پر، اور یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے۔ جس طرح نوجوان نے کہا کہ اگر فوج کا بیہیویئر وہ بتا رہا ہے کہ ہمیں انہوں نے کوئی ایک تنکا تک نہیں مارا، جس طریقے سے وہاں پہ کیا گیا، وہاں کور کمانڈر تھے، ان کی فیملی تھی، وہ بھی خواتین تھی، ان کی بیٹی تھی، جہیز کا سامان بھی وہاں پہ تھا، اور ان کے بیٹے اہلیہ اور وہ خود بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ریئیکشن نہیں کیا گیا، باوجود کہ وہ ان کو بھی نظریہ آتش کیا جا سکتا تھا، ان کی جانوں کو بھی خطرات تھے، لیکن ایک بھی گولی نہیں چلی کسی طرف سے، نہ پولیس کی جانب سے، نہ فوج کی جانب سے، جس کی وہ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے بھی بڑی ایک اہم بات کی ہے، اور وہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، اس کو بھی اگر سن لیں۔ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے، میری ایجنسی نے، آرمی چیف نے غداری کی ہے، یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے، ان کے ادارے نے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ وہ ان کی ریسٹرینٹس بھی دیکھ لیں، پیشنس بھی دیکھ لیں، سانہ نامائی کا ساری چیزیں ہوتے ہوئے باوجود ساری انفارمیشن ان کی آڈیو ویڈیوز اور اس سے پہلے جو منصوبہ سازیاں ہو رہی تھیں، اس کے باوجود پاک فوج نے اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اداروں نے، انہوں نے صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس لیے کہ تاکہ یہ پوری طرح جو لوگ جو ہیں کہ جمہوریت کے لبادے میں چھپے، جو انقلاب لانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر اور احساس تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ پوری طرح یہ ایکسپوز آ جائے، ان کے چہرے جو ہے ریشمی گلاب جو اوپر پہنے ہوئے انہوں نے، تو وہ اتر سکیں اور پوری قوم کے سامنے مانیں گے ابھی بھی نہیں وہ ان ساری چیزوں کو۔ ایک آڈیو لیکس بتا دیں کہ کوئی غلط ہو، کسی کو کسی نے ڈینائی کیا ہو، کوئی فوٹیج غلط ہو، کوئی ڈاکٹر کی ہو، کسی جگہ پہ پریزنس نہ ہو، ان کی لوکیشن، جیو فینسنگ، کسی کورٹ آف لا میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی پریزنس، وہ خود ان کے اپنے لوگ، اپنے ان کے ساتھی، اپنی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، کالوں کے رابطے کر رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں۔ اب بہت ساری میں بتا رہا ہوں، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں نا، یہ 10% بھی نہیں ہے، یعنی سانیہ 9 مئی کے والے سے جو اتنا بڑا جو ایونٹ ہوا ہے نا جہانگیر ترین والا، یا جو آگے چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سارے لوگ ایک دم سے بھاگ گئے ہیں۔ اور آج محمد خصوصی وزیر اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ بڑی انہوں نے بات اہم کی ہے، ان کا فواد چودھری، علی زیدی، جو بھی جتنے لوگ بھی اور بھی گئے ہیں، تو ہمیں ان سے بے شک ناراضگی ہے، لڑائیاں بھی ہیں آپس میں، لیکن ایک چیز پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، کم از کم وہ جو غداری والا لیبل ہے، یہ جو واقعات ہیں، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے، اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔
تو اب یہ معاملہ ہے، میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ اب جس طرح وزیر اعظم کے حوالے سے میں نے بتایا، فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے بھی جو پوری طرح یہ چیزیں آ گئی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، کل 2-3 جو اہم جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ٹویٹس بھی کیے کہ خدا حافظ اور الوداع اور بائے بائے. یعنی یہ جو بیسیکلی جو قومی سلامتی کے اداروں کی جانب سے، افواج پاکستان کی جانب سے یہ اتنی بڑی جو سٹیٹمنٹ آ گئی تھی، اور بڑی ایک سٹیٹ کی انسٹیٹیوسی ہے، ریاست کی ایک پالیسی جب سامنے آئی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہ مزید کتنی تیزی سے وکٹیں گری اور کس طریقے سے ساری ایک دم سے یہ اکٹھ بھی ہو گیا، اور یہ بہت ساری وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے اب یہ ساری قوم کے سامنے آ گئی ہیں، اور یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ احتجاج اس کے پیچھے نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ پری پلان تھا، منصوبہ بندی کے تحت ساری چیزیں کی گئیں، اور کسی بھی سیاسی رہنما یا کسی بھی سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے اوپر اس طرح کا کبھی آج تک کسی پارٹی نے نہیں احتجاج کیا. بے شک ان کے وزیر اعظم جو ان کو پھانسیاں دے گئی ہیں، جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا ہو، وہ قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہوں، گرفتار کر دیے گئے ہوں، باوجود کہ آمریت کے دور میں بھی کبھی انہوں نے جی ایچ کو رخ نہیں کیا، یا جوڈیشل مرڈر کی جو باتیں ہوتی اس وقت بھی سپریم کورٹ کا رخ نہیں کیا گیا، نااہلیاں بھی ہوئی، جلاوطنیاں بھی ہوئی. لیکن یہ جو رویہ ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے تو آن دا رائز اینڈ فال جو ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی ہے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کل تک تعریفوں کی پل باندھنے والے میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ صرف شیشے میں اپنی اپنی شکلیں دیکھیں، ان کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ کہاں یہ تخت لاہور کے قیدی. سر پر گولیاں کھانے والے، اگر زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھڑانا چاہتے ہو، خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو. اور کل تک الزامات لگانے والے. باہر نکلو، آؤ میرے سامنے، کرو میرے سامنے مقابلہ. بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی. سب ایک نئے آشیانے میں جمع ہو چکے تھے. کیا خوب کہا شاعر نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کل تک اس کے نام پہ کروڑوں بہانے والے. جتنے جلسے، جتنے جلوس ہوئے، اس میں یہ کوشش کی کہ کا ساتھ دیں ایک نئے پاکستان کے لیے، ایک ایسا پاکستان جس میں ہمیں بچوں کا اپنا مستقبل نظر آتا تھا. آج سب اس کے خلاف صف آرا تھے. اس کے مقدر میں تھیں تو تنہائیاں، پیشیاں اور عدالتیں. جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھ لی، اور اس کے بعد آگے بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک تو نئی جو پارٹی کی جو تشکیل اور وہ جس کے پرچم کی تقریباً رونمائی بھی نہیں ہو سکی، اور اس حوالے سے اسامہ اب چونکہ ٹائم بریک کا ہو گیا تو آپ کیونکہ آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی اور اس کے علاوہ آپ نے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کی. بریک سے واپس آتے ہیں اور اہم ترین جو دیگر موضوعات ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج استحکام پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے. علیم خان اور جہانگیر ترین نے نئے پارٹی کا اعلان کر دیا ہے. اس حوالے سے اسد گھل صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جہانگیر خان ترین پرانے ساتھی ہیں، انہوں نے پارٹی کا اعلان کیا، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ون مین شو سے اگر کسی کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس میں لے کے آئیں، اگر ملک کے وہ وزیر اعظم بنے ہیں یا پنجاب میں ان کو حکومت بنی ہے یا خیبر پختونخوا کے ان کے اندر حکومت بنی ہے، تو اس کے اندر سب سے بڑا جو اگر رول ہے تو وہ ہے عبدالعلیم خان کا اور جہانگیر خان ترین کا. اور ابھی جو دو حکومت جو سابق جو چیئرمین جو ہیں، جو سابق جو وزیر اعظم یا چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں، ان کی جو دو حکومتیں ہیں پنجاب کے اندر، آپ کو پتا ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں تھی، اور وہ جہاز جس طرح انہوں نے ٹیکسی کی طرح چلایا اور جس طرح پٹکے لے کے وہ لوگوں کو گلے میں ڈال کے تو وہاں پہ جا کے صرف ایک رسمی کارروائی ہوتی تھی، ورنہ تو وہ سارے ارینجمنٹ وہ سارے وہ کر رہے تھے. اس کے بعد جتنی 2011 کے بعد جوائننگز ہوئی ہیں، جتنے الیکٹیبلز کی، جن لوگوں کو توڑ کے لے جایا گیا جو ہے پی ٹی آئی کے اندر شامل کرایا گیا، اس کے اندر کن کی رہائش گاہیں استعمال ہو رہی تھی، کن کے ریسورسز استعمال ہو رہے تھے، کن کی گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں، اس میں اسلام آباد کا گھر یا باقی جو مقامات لاہور کے وہ علیم خان یا جہانگیر ترین خان کے استعمال ہو رہے تھے، گاڑیاں، خرچہ، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھی. اور باقی بیسیکلی آج جو بات ہوئی ہے مقامی ہوٹل کے اندر ایک لانچنگ ہوئی ہے باقاعدہ استحکام پاکستان پارٹی کی، تو اس میں جو اہم بات سب سے دو تین اہم باتیں آئیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بنیاد بنی اس پارٹی کی، جو سارے لوگ آپ کو وہی جو سابق
एक वज़ीर आज़म और चेयरमैन के इर्द गिर्द आपको नज़र आते थे, मुख्तलिफ वजारतें थी, बड़े बड़े ओहदे थे, बड़े बड़े ओहदेदार थे, जो कि जितने भी प्लेयर थे आपके दाएं बाएं जो कहते हैं सब जो है, तो आपको सारे वहाँ पे वो नज़र आए। वो ठीक है कि किसी की शक्लें किस तरह थी या किस तरह क्या मामला था, वो मंजर कशी भी बताएंगे, उस पर भी दिखाएंगे। लेकिन 9 मई के जो मनसूबा बेसिकली जो जहांगीर तरीन ने वहाँ पे बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। ये बेसिकली उन्होंने इस चीज़ का, और ये बुनियाद भी वही बताई गई। और आने वाले दिनों में हमारी जमात में मज़ीद लोग शामिल होंगे, वो सरप्राइज़ की भी उन्होंने बात की। और अलीम खान जो है उन्होंने कहा कि ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें पार्लियामान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हों। तो और भी बहुत सारी चीज़ें और मंजर कशी भी वहाँ पे दिखाएंगे कि मनाजर क्या थे। और पहले थोड़ा सा जहांगीर खान तरीन साहब जो है इस पार्टी के वो सरपरस्ते आला हैं, क्योंकि अभी वो नायल हैं, तो इसलिए पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है। परचम की जो आज बना था, खबरें भी आई, पहले से जारी भी कर दिया गया। वहाँ पे स्टेज पे उसको जब लगाया गया तो कुछ रहनुमाओं ने तफजात का इज़हार किया, क्योंकि इसमें मुवासलत पाई जा रही थी PTI के झंडे के साथ, तो इसलिए फिर वो तकरीब रूनमाई जो उसकी रोक दी गई। और आज बहुत बड़ा एक कट था, और पहले उनकी बात सुन लें और उसके बाद फिर ये बेसिकली ये जो इस पार्टी का वजूद में आना और आगे जो फ्यूचर इसका जो है सियासी मंजरनामे पर इसके क्या असरात होंगे, या किस हद तक ये रोल अदा कर पाएगी, या क्या ये हिस्सा ले पाएगी, या आगे इसका फ्यूचर क्या है, तो उस हवाले से बात करेंगे। पहले जहांगीर खान तरीन साहब ने क्या कहा है, पहले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। हमारा मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें नई जमात बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। ये याद रखें आप सब कि मैं एक रिवायती सियासतदान नहीं था। मैं सियासत में आया, लेट आया और किसी मकसद की वजह से। इसी जज्बे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। मुझे यकीन था कि हम इस जमात के प्लेटफॉर्म से वो तमाम इस्लाहात लाने में कामयाब हो जाएंगे जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी और है। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सके, मामलात वैसे ना चल सके जैसा हम चाहते थे और लोग बददिल होना शुरू हो गए। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील कर रखा। मैं अपने दिल की गहराई से ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हमने 9 मई के मनसूबा साजों और शर्मसंदों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफीन के घरों पर हमला भी काबिल कबूल समझा जाएगा। कोई भी माशरा इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। तशवीशनाक बात यह है कि इस सूरत हाल से आवाम की उम्मीदें दम तोड़ रही। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम मिलकर पाकिस्तान के मसाइल को दलदल से निकालने की संजीदा कोशिश करना चाहते हैं। अच्छा, अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमने जो बात की, और इस तरह अब्दुल अलीम खान ने भी बात की, ख़ास तौर पर कि जो हमें शऊर दिया था, जिस वजह से पार्टी में हम आए थे, ये वो पार्टी नहीं रही। साना 9 मई का जो है वो बुनियाद थी। लेकिन एक इसके अंदर आपने नोट की होगी एक चीज़, तो स्टेज के जो एक सजा हुआ था और उसके जो अतराफ़ में जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान, वो जो तराने गाने वाले थे, तब्दीली आए रे वाले साबिक गवर्नर, वो भी नज़र आपको आ रहे थे। फिर आमिर कियानी, जिस पर जो चेयरमैन PTI है वो दुख का इजहार भी कर रहे थे उनके छोड़ने से, वो भी आपको नज़र आए। फरदौस अवान साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा जो डिफेंडर थी और बहुत अपोजिशन जो है उनको आड़े हाथों लेती थी, वो भी आपको नज़र आई। और भी बहुत सारे लोग जो है स्टेज के ऊपर बैठे थे। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, ये पता नहीं क्या वजह है कि वो स्टेज से दानिस्ता गायब हो गए या उनको बिठाया नहीं गया, और उनके जो चेहरों के तासरात क्या थे और वो क्या मंजर पेश कर रहे थे, इस हवाले से मेरा ख्याल है वहाँ पे जो एक छोटी सी जो मंजर कशी उसकी की गई है इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, तो वो हम दिखाते हैं आपको। हंसना बिल्कुल मना है,
یہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی پہلی تبدیلی نہیں ہے پارٹی میں، یہ چوتھی پانچویں مرتبہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ کبھی یہ مشرف کی جو ہے وہ عوامی لیگ یا کاف لیگ میں ہوتے ہیں، مشرف کی حکومت میں بھی ہوتے ہیں، سب سے اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ معاملے خصوصی تو وہاں پہ بھی اگلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب پی ٹی اے کی حکومت آتی ہے تو وہاں پہ بھی اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے دوبارہ پھر سے یہ صفوں میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی پارٹی مارز وجود میں بھی نہیں آئی، آج جو اکٹھ ہوا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے لیے میسیج دے رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کس طرح بوجھل دل کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کیا صورتحال تھی، وہ تو خیر ان کے جو باڈی لینگویج وہ بتا رہی تھی۔ لیکن ایک چیز جو ہے کہ جو آج اس سارے ایونٹ کے بعد کل بھی بیان آیا اور ایک آج اور بیان ایک آیا، وہ میری نظر سے گزرا ہے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی جو ہے ان کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آنے والی بات ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت ساری اشکار ہو گئی ان بیان سے۔ کل ان کا بیان یہ آیا تھا کہ فواد چودھری، علی جو ہے زیدی اور مختلف جو رہنماؤں کے والے سے ان کا کہ بے شک ہمارے اختلاف بھی ہیں اور دست و گریبان تک ہم گئے، ایک دوسرے کے ساتھ تلخی بھی ہوئی ٹاک شوز کے اندر، ویسے بھی اسم کے اندر بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ چونکہ انہوں نے پرنسپل سٹانس لیا اور وہ کم از کم غداری والا یا اس طرح کا جو اپنے ہی یہ جو تنصیبات پر حملے والے جو اس معاملے سے اس بیانیے سے اپنے آپ کو انہوں نے دور کر لیا، علیحدہ کر لیا، تو اس پہ ان کو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ لیکن آج جو بیان انہوں نے کیا، ایک طرف سے یہ تقریب ہو رہی تھی اور دوسری طرف سے بجائے کہ حکومت پی ایم ایل این کے لیے یا پی ڈی ایم یا باقی جماعتوں کے لیے ایک پریشانی لاحق ہوتی کہ یہ نئی پارٹی امرج ہو رہی ہے اور سارے وہی لوگ جو ہے جو لیڈر جتنے بھی آلموسٹ ہیں میکسیمم جو ہے وہ سارے ایک بینر تلے آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی جہانگیر ترین خان صاحب سے کوئی پریشانی نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتہ علیم خان اور پی ایم ایل این کی بہت زیادہ پھڈے بھی رہے ہیں اور ادھر سے پی ٹی آئی نے بھی ان کو نہیں کیا۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی جو ہے جہانگیر خان ترین صاحب جو ہے ان کے ساتھ مل کر بہت سارے کئی حلقوں میں انہوں نے کہا ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور ہم اکٹھے بندے کھڑے کریں گے، یعنی اٹ مینس کہ ابھی جو بیسیکلی وہ خوش فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ حد ہونے جا رہا ہے یا اس نئی جو استحکام پاکستان اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، یہ تو اگلے پروگرام میں بتائیں گے اور آپ کو خود ہی آہستہ آہستہ گتھیاں کھلیں گی، اور جس طرح جہانگیر ترین نے سرپرائز کیا۔ لیکن اب الیکشن کے حوالے سے 3-4 چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ زرداری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں چاہوں گا، ٹھیک ہے، اور میری مرضی سے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے، اور کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے وہ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اور جب الیکشن کا وقت ہوگا سب دیکھ لیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے جو لوگ ہیں ان کو صبر کا پھل جو ہے انتظار کرے، اور وہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور 2 ماہ میں تو ان کا الیکشن نہیں ہو سکتے۔ بیسیکلی ان کے حوالے سے پہلے ہمیشہ یہ آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی الیکشن بر وقت چاہتی ہے، لیکن ان کی باتوں سے، لیکن ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوسری طرف وہ بھی اپنے مسل دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن تو جب میں چاہوں گا اس وقت ہوں گے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا پہلے انہی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ جی اچھا، اب ناظرین جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے جو بات کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جس طرح مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی بات کی اسی حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، یعنی تینوں اگر بڑی جماعتوں کی بات کی جائے، یعنی ایک پی ڈی ایم کے سربراہ کی بات کی جائے، پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین، ظاہری بات ہے وہ بلاول صاحب چیئرمین ہے، لیکن ساری پالیسی تو ادھر سے ہی چل رہی ہے، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پی ڈی ایم کے سربراہ ان کی بات سن لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور باقی بھی پھر آگے آتے ہیں۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بین چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات پہ کھڑا کر کے چلائیں۔ میں نے یہ کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے جو ملک کے لیے مفید ہو۔ ناظرین، آپ نے یہ فضل الرحمان صاحب کا بھی دیکھ لیا، ان کی سن لی بات، اور اس سے پہلے ہم نے آصف زرداری صاحب جو ہے ان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، اپنے جو ٹکٹ ہولڈر یا پریزیڈنٹ، تو ان کی جانب سے بھی اب مریم صاحبہ جو ہے اسی سیم جو ایک ہی پیج پہ یعنی نظر آتے ہیں اس حوالے سے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سپریم کورٹ ایک طرف کہتی ہے 90 دن میں الیکشن کرانا، وہ کیس وہاں پہ پینڈنگ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ جو ہے 90 دن کا الیکشن کرانا وہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو سٹیک ہولڈر جو باقی بھی جو محکمے ادارے ہیں، لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہ تو کوئی آئین قانون کا وہاں پہ کوئی عمل دخل ہے، نہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے،
اب زرداری صاحب کا بیان سامنے آ گیا, فضل الرحمان صاحب کا آ گیا, مریم صاحب ابھی الیکشن کے حوالے سے ان کی کیا شرائط ہیں یا کیا خواہشات ہیں, ان کی زبانی سنتے ہیں. تمہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا تھا, تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا, شرم کرو. پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا, بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی کہ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ تباہی کا دوسرا نام ہے. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو انہوں نے چیزیں کی, بہت ساری ویسے چیزیں تو آہستہ آہستہ وہ آئینی ترامیم کے ذریعے کیسز ختم ہونے کے حوالے سے, اور ایک اور بات بھی امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نیب نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے جو پارک لین کا جو پھڈا تھا, مدعا تھا, وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے جو معاملہ چل رہا تھا وہ مدعا ہی غائب کر دیا. انہوں نے واپس بھیج دیا, یہ کیس ہی نہیں بنتا. یعنی جس میں سزا کی یا نااہلی کی بات ہو رہی ہے وہ کیس ہی میرا خیال واپس جا رہا ہے. اگر میں غلط نہیں, کل اس پہ مزید بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو اب لگتا جو یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو تقریباً ہونے جا رہی ہے. ایک پارٹی جو ویسے ہی ہے 9 مئی کا معاملہ ہوا, اس کے عطیہ پانچا ہو گیا, اس سے تو پارٹی کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور ان ٹکڑے جو ہے ان کو سہارا دینے کے لیے پارٹیاں جو پکڑنے کے لیے بھی تیار بیٹھی ہیں. پی ایم ایل این کی جانب سے خواہش کا کچھ زرداری صاحب لے جائیں, کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا, وہ کہتے ہیں ٹکڑے ہوئے 1000 ہوئے, کوئی ادھر گرا کوئی ادھر گرا. ان کی صورتحال تو یہ ہے, لیکن اس کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی صاحب کا ابھی بھی یہ کہنا, جس طرح 9 اپریل کو بھی آخری وقت تک کہہ رہے تھے کہ سرپرائز دوں گا, پھر ان کے ساتھ سرپرائز ہو گیا. ابھی وہ کہہ رہے تھے میرے 7 کینڈیڈیٹ ہیں ایک ایک حلقے میں, اور اچھا ہوا الیکٹیبل چلے گئے. اور 13 میں انہوں نے کہا جی الیکٹیبل نہیں تھے اس لیے حکومت نہیں بنی, پھر 18 میں انہوں نے کہا جی الیکٹیبل لینے کا فیصلہ غلط تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں الیکٹیبل چلے گئے. تو 7 کی بجائے مجھے تو لگتا ہے ایک بندہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے, پتہ نہیں وہ کس خوش فہمی کا شکار ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اب سامنے ہیں, اور کس طرح جو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ کس طرف کیا رخ اختیار کرے گا. آپ دیکھیں کہ ہر جو ہے اپنے مسل دکھانے کی کوشش کر رہی ہے پارٹی. نئی جو پارٹی مرج ہو رہی ہے, کیا حکومت یہ چاہے گی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کہ جو پی ٹی آئی کا سارا جو کلاؤٹ ہے یا ان کا جو ووٹ بینک, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب یہ دعویٰ کیا کہ جو لوگ ہم لیں گے یا جو مزید لوگ آ رہے ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. اب ایک سوال یہ ہے, بات لوگ کرتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین کو کون ووٹ دے گا, علیم خان کو کون ووٹ دے گا, یہ تو اپنی سیٹ نہیں نکال سکتے. یہ بھی اپنی طرف سے سوال ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو سارے لوگ اگر چھوڑ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا خطرہ 440 وولٹ بنا ہوا ہے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے. سانحہ 9 مئی جو ہے اس حوالے سے پورے ادارے, حکومتی مشنری, عسکری, سیاسی قیادت اور ملک کی مختلف سیاسی پارٹیاں بھی وہ سارے اس چیز پہ یکسو ہیں کہ جی یہ واقعہ جو ہوا ہے, اور اس کے اندر جو ہے جو بھی لوگ انوالو ہیں وہ کسی صورت بھی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کسی بھی پولیٹکس کے اندر یا سیاسی منظرنامے اندر یا حکومت کے اندر ان کو بڑا رول جو ہے دکھائی دے گا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو ساری جس طرح کا مریم نواز کا ایک تو بڑا اہم بیان آیا آج, انہوں نے یہ ساری چیزوں کے اوپر چھوٹا سا کریکس, انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا اس کی روح نکل گئی ہے, ابھی بت باقی ہے. ٹھیک ہے, روح نکل گئی اور بت باقی ہے, اور وہ ابھی بھی سرپرائز دینے کی باتیں کر رہا ہے. بہرحال دا لیگسی آف نواز شریف جو ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے چھوٹی سی, وہ دیکھتے ہیں. مریم نواز قوم کی آواز, ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا, مریم نواز ہماری قوم کی بیٹی, جیوے مریم نواز. کل تک کے ناقد بھی آج تعریف کرنے پر مجبور تھے. کہا جو مریم نے کہا وہ کر کے دکھایا. مریم نے جو کہا تھا وہ اس نے منوایا, اور اس کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. وہ جرت سے اس نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کرو, اس کو ڈسٹرائے کرو, اس کو ختم کرو, اس کو ہٹا دو, اس کو جیل میں ڈال دو, جیل میں ڈال دیں. باپ کو ایک بار پھر سیاست کا محور بنایا تو سب کہنے لگے آج بھی طاقتور ہے سب سے نواز. جو کہتے تھے نواز کی سیاست ختم ہوئی, انہی کی سیاست پھر کرچی کرچی کر کے دکھائی. جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا, ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محبت اور سپورٹ کی وجہ سے مسلم لیگ نون تو نہیں ٹوٹی, لیکن وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی, کرچی کرچی ہو گئی. طاقتور باپ کی طاقتور بیٹی بن کر دکھایا. ویسے ایک بات ماننے والی بات ہے, جو کرچی کرچی والی بات ہے اس میں تو میں کہتا ہوں کہ واقعی کرچی کرچی والی بات ہی ہے
کہ وہ کرسیاں میرا خیال ہے کوئی کرسیاں بھی ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی کہ تھوڑی بہت جو وہاں پہ کوئی کچرا مل. صاحب یہاں پر ہم وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور اہم ترین موضوعات پر دوبارہ ڈسکشن ہوگی. ویلکم بیک. ناظرین, سب سے پہلے بجٹ پر بات کریں گے. بجٹ کے حوالے سے کیا تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ اسد خل صاحب, بجٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں, بجٹ کے حوالے سے جو کہ صبح سے لوگ سن کے ٹی وی سکرین پر خبریں اور تبصرے, تو لوگ بھی اس وقت میرا خیال اکتا گئے ہوں. کہ بہرحال موٹی سی چیزیں یہ ہیں کہ مالی سال کے لیے 2709 ارب روپے کی جو قومی ترقیاتی جو بجٹ ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. اور اس کے حوالے سے تنخواہیں جو ہے, بڑا یہ ہے خوشی کی بات کہ تنخواہیں جو ہے ملازمین کی سرکاری کی وہ تو بڑھ گئی. بظاہر تو وہ خوشی لگ رہی ہے, لیکن جب آپ تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو پورے پاکستان کے لوگ تو سرکاری ملازم نہیں ہیں, بہت تھوڑی طبقہ ہے, اور ان کی تنخواہیں پرائیویٹ لوگوں کی حکومت ہمیشہ کہتی ہے وہ ویجز لیکن اتنے دیے نہیں جاتے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے ساتھ ایک دم سے آپ نے دیکھا نا مہنگائی کا اور زیادہ طوفان آ جائے گا. کیونکہ جب افراط زر آئے گی, ایک بندے کی تنخواہ اگر 70,000 ہے تو اس کو 80,000 جو ہے اس کی ہو جائے گی, یا 90,000 ہوگی, تو یقینی طور پر وہ زیادہ خرچ کرے گا, اور زیادہ خرچ کرے گا. ڈیمانڈ سپلائی, طلب اور رسد کی اکنامی کا اصول ہے, تو وہ پھر جب ریل پیل پیسے کی آئے گی اس وقت وہ پھر مہنگائی بھی ہوگی, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو آج سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پریکٹس اینڈ جو پروسیجر جو ایکٹ ہے اس حوالے سے آج ایک بڑی سماعت تھی. لارجر بینچ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں, تو بڑی وہاں پہ ایک عجیب سی صورتحال بن گئی کہ وہ پہلے تو یہ گم کی صورتحال تھی کہ وہاں پہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی, اور اس کے بعد پھر جو 7 کرسیاں لگی, پھر شاید وہی صاحب جسٹس صاحب جو ان کی طبیعت کی ناسازی, پھر اٹارنی جنرل نہ پہنچے, پھر میٹنگ روم میں بلایا گیا. تو پچھلی دفعہ پہ چونکہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ ابھی بجٹ سیشن ہو رہا ہے, تو چونکہ یہ آئینی معاملات ہے, اور 2 آلریڈی گورنمنٹ چونکہ انڈرٹیکنگ دے چکی ہے سپریم کورٹ کو, جس پر انہوں نے خوشگوار حیرت اور اس پہ آپس میں اچھا ہے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ مسئلہ بدل قوانین کو ریکنسیڈر گورنمنٹ کرنا چاہ رہی. تو بہرحال انہوں نے ٹائم مانگا پہلے بھی, اور بجٹ کی وجہ سے تو غیر معینہ مدت کے لیے وہ ملتوی ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دا لیگسی اور بھٹو جو ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے بچہ کہنے والوں کو جب گھر بھیجا تو ویلکم ٹو پرانا پاکستان کا نعرہ لگایا. آج 10th April 2022 ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھال کر نانا کی طرح یہ منصب بھی نبھایا. نانا کی طرح چیلنجز کو بھی عبور کر کے دکھایا. جب بھارت نے کشمیر میں در اندازی کی تو بھارت کو اس کا اصلی چہرہ کر دکھایا. But the butcher of Gujarat lives and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. یعنی نانا کی طرح پہلی منزل کو باکمال نبھایا. جی ناظرین, یہ آپ نے رپورٹ بھی دیکھی, اور اس رپورٹ کے علاوہ جس طرح بتایا کہ پہلے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. تو بہرحال اب ہر پارٹی جو ہے اپنا اپنا جس طریقے سے ایک پارٹی کو بکھرتے ہوئے اور کرچی جب ہو رہی ہے, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہے. کوئی جو ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے, اور کوئی ماتھے پہ گولیاں مارنے کے دعوے دار ہے, اور کوئی ابھی تک جھنڈا تھامنے کے دعوے دار ہے. اب دیکھیں کب تک یہ چیز ہے. ایک طرف جو ریاست ہے اور ریاستی مشینری ہے وہ پوری طرح فرم ہے کہ سانہ 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کو کسی صورت ہم نے معاف نہیں کرنا, اور اس چیز کو ٹالریٹ اس کے اوپر بالکل نہیں ہونی چاہیے. نئی پارٹی بھی اسی بنیاد پر وجود میں آ رہی ہے. تو اسی کے ساتھ آج چونکہ پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی جو ہے ہم نے جو ایک ترانہ ریلیز کیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور آئی ایس پی کی جانب سے, وہ دیکھیے, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مجھے عشق ہے اپنی مٹی سے, یہی میرا جینا
मारना है, मैं वार दूं इस पे 100 जाने, पर जिंदर जान तो एक ही है, पर जिंदर जान तो एक ही है। दुनिया में हजारों मुल्क भी हैं, रहने को बहुत से शहर भी हैं, हम सारी दुनिया घूम लिए, हम सारी दुनिया घूम लिए, पर पाकिस्तान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है। नगमों की धुनें सतरंगी हैं, नगमों की धुनें सतरंगी हैं, आँखों में हजारों सपने हैं, पर दिल में उमंग तो एक ही है। जीने का सलीका कोई भी हो, लड़ने का तरीका कोई भी हो, जान देने का ढंग तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है। दुश्मन की सूरत कोई भी हो, दुश्मन की सूरत कोई भी हो, चाहे सारे मुखालिफ मिल जाएं, धरती की जंग तो एक ही है। वर्दी के कई रंग होते हैं, जो देश की खातिर बहता है, उस खून का रंग तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है। दुनिया में हजारों मुल्क भी हैं, रहने को बहुत से शहर भी हैं, हम सारी दुनिया घूम लिए, हम सारी दुनिया घूम लिए, पर पाकिस्तान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है, मेरी जिंद और जान तो एक ही है, मेरा अरमान तो एक ही है, मेरी पहचान तो एक ही है, मेरा पाकिस्तान तो एक ही है।